अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरातल मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा न्यू लेसन है पारा 6, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। पारा 6, इसका नाम दरअसल क्या है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा। और इसका आगाज़ सूरह निसा से होता है, उसके बाद सूरह माइदा की 82 आयतें इसमें शामिल है इस पारे में। और जो आयत स्टार्ट हो रही है, आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 48 से आयत नंबर 49 तक। अल्लाह तबारक ताला ऐब यानी ज़ुल्म का इज़हार जो करना है इसको पसंद नहीं करता है। अल्लाह को ये सख्त पसंद बात नहीं है कि कोई जो है किसी के ऐब को इश्तिहार करे या फैलाए, और या किसी की बदगोई की जाए, सिवाय मज़लूम को। ज़ुल्म जिसके ऊपर ज़ुल्म किया गया है वो मज़लूम कह सकता है, वो भी किसके सामने? जो जज होता है या कफ़ील होता है, ठीक है? जो उस बात को फ़ैसला कर सकता है, सिर्फ़ उससे कह सकते हैं। तो आइए देखें पारा नंबर 6 आयत नंबर 148। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला ऊंची आवाज में बुराई की बात करने को पसंद नहीं करता है, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और उसे अल्लाह खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। और अगर तुम खुले तौर पर कोई नेकी करो या छुप कर करो या बुराई से दरगुजर कर दो तो अल्लाह ताला भी बहुत माफ करने वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। तो दरअसल इन आयत में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ना बुराई को पसंद नहीं करता है। बुराई फैलाई जाए, उसका इश्तिहारात किया जाए, एडवर्टाइजमेंट किया जाए, सब तरफ फैला दी जाए, किसी के अंदर कोई बुराई हो, कोई किसी की कोई गीबत करे, चुगली करे, बदगोई करे, ये सब फैलाना अल्लाह को पसंद नहीं है। ला युहिब्बुल जहरा, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है बुलंद आवाज़ को, यानी इसमें सब कुछ शामिल है, गीबत, चुगली, फरेब, चिल्लाना, चीखना, डाँटना, गाली-गलौज, सब कुछ। और क्योंकि ना इससे लोगों के जो ज़हन होते हैं वो परगंदा और बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं। यानी अगर किसी में ना कोई दुनियावी ऐब पाया जाता है तो उसे सरेआम ज़लील करना जायज़ नहीं है। ना हर शख्स की जो है ना हर शख्स को बात बताना ही वो जायज़ है, क्योंकि ना ये गीबत है। गीबत हराम है, अलबत्ता अगर किसी शख्स पर ज़ुल्म हो तो वो मज़लूम को हक हासिल है कि वो ज़ालिम की ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकता है। ख़ास तौर से जहाँ आवाज़ बुलंद करने से इस पर ज़ुल्म रुक सकता है, वहाँ पर ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। तो मज़लूम की जो ज़ुल्म की शिकायत वो कर सकता है, और ज़ालिम की ये गीबत हराम में दाखिल नहीं है। अगर कोई किसी को सता रहा है, कोई ज़ुल्म कर रहा है, तो फिर वो किसी के सामने ऐसी जगह शिकायत कर सकता है जहाँ पर उसका ज़ुल्म जो है, जो मज़लूम का होने वाला जो उसके ऊपर ज़ुल्म है वो रुक जाए, यानी ज़ालिम का ज़ुल्म रुक जाए, ऐसी जगह वो शिकायत कर सकता है, ठीक है? तो अल्लाह तबारक तआला मज़लूम की आहों को सुनने और ज़ालिम के सितम को जानने वाले हैं। अनक़रीब मज़लूम की फ़रियाद रसी होगी और ज़ालिम को अपने ज़ुल्म की सज़ा भी मिल जाएगी। अलबत्ता अगर कोई बुराई और कोई अगर नेकी करे, फिर वो चाहे कि उसका इज़हार करे या पोशीदा रखे, तो वो दोनों सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जानने वाले हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता है कि आदमी अपनी ज़बान से बुरी बातों को लोगों के सामने बयान करता फिरे, ठीक है? जैसे गालियाँ होती है ना, गाली-गलौच है। अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को बात-बात में चिल्लाना, चीखना, डाँटना, गालियाँ तक की माएँ देती हैं, या बद्दुआएँ देती हैं, या कोसले देती हैं, या फिर अक्सर ये हम सब ख़वातीन हैं और हम सब के अंदर ये ना जैसे लगता है आम हमारी हैबिट है, और हम उसको यूँ ही समझ के कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको बुराई नहीं समझते हैं। लेकिन ये क्या है, दरअसल कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में जाने वाली जो अक्सरियत होगी वो औरतों की होगी। क्यों? क्योंकि औरतें इन सारे कामों में ज़्यादा मुलव्वस रहती हैं। उनके पास काम ही क्या है? इधर की बात उधर करना, या इनकी ग़ीबत उनसे करना, या उनकी बुराई उनसे करना, या पड़ोसी
पड़ोसियों से ले लें या अपने खानदान में किसी रिश्तेदारों से ले लें, इधर का उधर, उधर का उधर, ये तो उनके अंदर क्या हैबिट है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमा दिया है। तो जो मुत्तकी तो वही है, तो ये तमाम बुराइयों से बच-बच कर चलें, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जहरा में फरमाया है, तो ये जहरा में सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी गाली है और चीखना है, डाँटना है, गीबत तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और चुगलखोरी है। यानी कोई बात किसी की सुनी या छोटी है या बहुत बढ़ा-चढ़ा के बता देना और फिर लड़ाई में यानी कि लड़ाई झगड़ा करवा देना, दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाए। और फिर बेकार में किसी को बद्दुआ देना, अगर वो उसके हकदार ना हो, अगर वो किसी को बद्दुआ देता है तो बद्दुआ पलट कर वापस आती है। माएँ अपनी औलादों को किस कदर बद्दुआ देती हैं और हकीकत में वो बद्दुआ अपने आप को दे रही होती हैं। और फिर आप देखिए इसमें बदज़ुबानी है, चीखना है, चिल्लाना है, फ़िस्क है, फ़ुजूर है, ये तमाम कलिमात ज़बान पर लाते रहते हैं। तो इससे अलग सिर्फ़ वो शख्स है जिस पर ज़ुल्म हुआ हो तो उसे वो हक पहुँचता हो, कि हाकिम के सामने अपनी मज़लूमियत वो बयान कर दे, ज़ुल्म के लिए बद्दुआ कर सकता है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो बातें ज़बान पर एक शख्स ला सकता है, इल्ला मन ज़ुलिम, जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ हो, ठीक है? और वो शख्स अपनी ज़बान से बद्दुआ भी कह सकता है और जो उसका वकील है, जो हाकिम वक़्त है, जो उसके मामले का फ़ैसला कर सकता है, उसको ज़ुल्म से बचा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे ये जो बातें हैं, वो कह सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ़ देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम अपना सामान निकाल कर रास्ते पे बैठ जाओ। उस आदमी ने ऐसा ही किया और जब वहाँ से कोई गुज़रता था तो उससे पूछता था क्या बात है? वो कहता था मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, तो हर आदमी कहता था कि अल्लाह तू उस पर लानत फरमा और ए अल्लाह तू इसे रुसवा कर, यानी इसकी बेइज़्ज़त कर दे। तो आखिरकार वो जो आदमी था, वो आया और उसने कहा अपने घर चले जाओ, अल्लाह की कसम अब तुम्हें मैं कभी नहीं सताऊँगा। ठीक है? अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि वो पड़ोसी था, उससे वो पड़ोसी को बहुत परेशान करता था, तो फिर जो पड़ोसी था उसने सब जगह पूरे मोहल्ले में उसकी ग़ीबत करना नहीं शुरू कर दी। किससे कहा? उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के हाकिम वक़्त थे ना और उनकी बात मानी जाती थी। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये हुक्म दिया करने को, तो फिर उसने वैसे ही किया। तो फिर क्या आखिरी में फिर वो जो ज़ुल्म करने वाला है, वो खुद परेशान हो गया, हार गया। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ़ हमारे ऊपर अगर कोई ज़ुल्म कर रहा है, तो उस ज़ुल्म के बारे में हम उसको बता सकते हैं, जिससे हम फ़ैसला करवा सकते हैं। बस इसके अलावा हम दर-दर भटक के, हर एक से कह के, फ़ोन कर के, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान को अपनी हमसफ़ाइयाँ पेश करते नहीं रहते, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं करते हैं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला ऐसी आवाज़ जो बुलंद वाली है और ऐसी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये पसंद नहीं करते अल्लाह तबारक तआला। आयत देखिए आयत नंबर 150। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करें और वो कहते हैं कि हम बाज़ पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इनकार करते हैं और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान कोई राह इख्तियार करें। वही लोग हकीकी काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। आयत देखिए, आयत नंबर 151। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं और उन्होंने उसमें किसी एक के दरमियान भी तफ़रीक नहीं किया, वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला जल्द उनका अजर देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आपसे तकाज़ा करते हैं कि आप उन पर आसमान से एक किताब उतार। चुनांचे उन लोगों ने मूसा से इससे बड़ा भी तकाज़ा किया था। उन्होंने कहा, ए मूसा हमें अल्लाह बिल्कुल सामने दिखा दिए। फिर उनके ज़ुल्म की वजह से कड़ाके की बिजली उन पर आ पड़ी। फिर उनके पास खुली निशानियाँ आ जाने के बाद उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। फिर भी इस पर हमने उन्हें माफ़ कर दिया और हमने मूसा को खुला गलबा अता किया। आयत 154। और हमने उनसे इकरार लेने के लिए उन पर तूर पहाड़ बुलंद कर दिया, यानी उनके ऊपर लाकर लटका दिया कि अब गिरता कि तब गिरता। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने उनसे कहा कि शहर के अंदर यानी दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन ज़्यादती ना करना और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल को अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया था कि जो शहर है उसमें दरवाजे में सजदा करते हुए हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना, यानी तौबा के अल्फाज थे ये हित्ततुन, यानी हमको बख्श दे।
لیکن انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس حکم کو بدل دیا، چنانچہ وہ سجدہ کرنے کی بجائے کولہوں کے بل گھسٹتے ہوئے حبتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حبتن کے معنی ہے گندم، گندم گندم دیجیے، گندم دیجیے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3403 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی اور ہیر پھیر کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور وباؤ اور تعاون یعنی پلیگ کی صورت میں ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا۔ کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے مسلسل، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کو آ پکڑتا ہے۔ آیت 155، پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، نبی کو ناحق قتل کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر سوائے تھوڑے کے۔ اور ہم نے یعنی ان پر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت تھوڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، یعنی مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آیت 157، اور ان کے یہاں اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں وہ شبہ میں ڈال دیا گیا ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا وہ ضرور ان کے بارے میں شک میں ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی ظلم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور ان کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، فخریہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تدبیر کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ آیت 159 دیکھیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد یا ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کی ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگ اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی ہیں جو پہلے لوگوں کے لیے وہ حلال تھی۔ آیت 161، اور اس وجہ سے بھی کی تھی کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ جنہیں ہم بہت جلد بڑا اجر دیں گے۔ آیت 161 دیکھیے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، یعنی ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح کے طرف وحی کی اور ان کے بعد والے رسولوں پر۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا تھا، اور لیکن کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر کوئی قرآن کریم نہیں نازل ہوتا، یہ دراصل جو آپ سناتے ہیں یہ تو سوائے پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو پہلے گزر چکے، اساطیر الاولین کہا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا آپ ساحر ہے، جادوگر ہے، اللہ نے کوئی قرآن نہیں نازل کیا، ٹھیک ہے، یا تو آپ ہم پر یہ جو سامنے والا قرآن، یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو آپ پورا کا پورا سونے کا کر دے تب ہم مان جائیں گے، یا پھر ہمارے اس پورے ریگستان میں ہریالی پیدا کر دے تب ہم مان جائیں گے کہ یہ واقعی میں آپ سچے ہیں، یا پھر آسمانوں میں ہمارے جو ہے نا سیڑھیاں لگا دیجیے، ہم جا کے جھانک لیں کہ واقعی میں جو ہے سچ بات ہے کہ نہیں سچ بات ہے، تبھی تمام طرح کی انہوں نے شرطیں شرائط لگائی، تب بھی کیا ہے وہ نہیں ماننے والے تھے، اور انہوں نے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، انہوں نے لاسٹ آخری تک کی انہوں نے انکار کیا تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو کفار مکہ نے ایسی ہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو وحی کا ہونا ہے یعنی کتابوں کا نزول ہے،
تو یہ ایک کوئی خاص یا پہلی بار تو ایسا ہو نہیں رہا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر وحی کی ہے، جیسے نوح علیہ السلام پر بھیجی، ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، تمام جتنے بھی بعد میں جو رسول ہے ان پر اللہ نے وحی کی. تو وحی یعنی قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اوپر نزول ہونا، وحی الہی کہا جاتا ہے اسے. تو رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی تو کبھی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، یا وحی اترنے وقت یہ میری طبیعت پر بہت بھاری ہوتی ہے، شاق گزرتی ہے، اور پھر جو کچھ وحی میں کہا جاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کبھی فرشتہ جو تھا انسان کی صورت میں میرے پاس آتا تھا اور مجھ سے گفتگو کرتا تھا، اور جو کچھ وہ کہتا تھا میں اسے یاد کر لیتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سخت سردیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی، چنانچہ جب کبھی وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا. یعنی سخت سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آتے تھے، بخاری کے حدیث میں سے ہے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، گھنٹی کی شکل میں، اور آواز آتی تھی اور وحی نازل ہو جاتی تھی، یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اور حدیث بھی آتی تھی اسی طرح سے. اور قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں یعنی بڑی وحی، اور حدیثوں کو بھی جو وحی خفی کہا جاتا ہے یعنی چھوٹی وحی. ٹھیک ہے، یعنی کہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہی، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں. آیت دیکھیے، آیت نمبر 162. اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے کہ ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے تھے ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خاص کلام کیا ہے. اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بنا کر بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ انہیں وہ سیدھی راہ دکھائے گا، مگر وہ ہے جنہیں وہ جہنم کا راستہ دکھائے گا، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آیت 170 دیکھیں. اے لوگو یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے، لہٰذا تم ایمان لاؤ اور تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں. اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. چنانچہ تم اللہ کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے، وہی اکیلا معبود ہے. تو یہاں پر دراصل جو عقیدہ تثلیث کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کرسچن میں جو ہے نا عقیدہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 200-300 سال کے بعد بگڑ گیا عقیدہ ان کا. توحید سے وہ کیا ہوئے، پیچھے ہٹ گئے، اور وسوسے آگے ان کے شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا. اور پھر دوسرا گروپ کہتا تھا کہ تین خداؤں میں کا ایک خدا، یعنی مسیح ابن مریم، اور پھر مریم علیہ السلام، اور پھر جبریل امین. اس طرح سے انہوں نے تین خداؤں کو مانا، اور اس طرح سے 3 گروپ میں یہ بٹ گئے، عقیدہ تثلیث میں ڈیوائڈ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بارے میں یہاں فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے یہ 3 معبود کو بتاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اکیلا ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے،
اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی، کیونکہ نا انسان کے اندر کیا ہے، کمزوری ہے، اور وہ اتنی زیادہ وہ چیزیں سوچتا ہے، اور وہ بس جو ظاہری اسباب ہوتا ہے بس اسی کے بارے میں اس کی سوچ جا سکتی ہے، وہ چیزیں وہ نہیں سوچ پاتا جو اس نے سامنے نہیں دیکھی ہے. تو اللہ کے بارے میں وہ اپنے جیسا گمان کرتا ہے، جیسے اس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اسی طرح وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں عیسائیوں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اولاد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، اور اس کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ نا اللہ تعالیٰ کو موت ہی نہیں آنی. دیکھیے وارث کی ضرورت یا اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو یہ ہو کہ ہم تو اس دنیا سے جانے والے، میرے بعد ایک وارث آئے گا، یا ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو میری اولاد ہونی چاہیے نا، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے. اسے نہ تو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بوڑھا بچہ، نہ ہی اس کے اوپر کچھ بھی ایسا اس طرح سے کوئی مرحلہ نہ آنے والا ہے. تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو شروع سے آخر تک ہی وارث ہی وارث ہے، ہر چیز اسی کی ہے. تمام کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ ہی کا ہے. ہمارے سامنے ایک ایک جو پرزا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ساری چیزوں کا وارث وہی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے. تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اور اللہ نے بتایا بھی، یہاں پہ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں آسمان اور زمین، نہیں، آسمانوں سے لے کر زمین تک نیچے، یعنی کہ سمندر کی جو نیچے گہرائیوں تک کی، اور زمین کی اتھا جہاں پہ ختم ہوئی ہے وہاں سے بھی نیچے بتنی جہاں تک بھی زمین ختم ہو، آج تک کی زمین کا کسی کو اتھا بھی نہیں معلوم نا. اور نہ آسمانوں کی اوپر اونچائی معلوم ہے کہ کتنی اونچائی، کتنی مطلب کہ لاسٹ وہاں پر کیا ہے، کہاں پہ ختم ہوا آسمان، کچھ نہیں معلوم ہے نا. تو اتھا آسمان کی اونچائی، اتھا زمین کی گہرائی. تو ان تمام چیزوں کے بیچ میں بھی جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، مخلوق اور چرند پرند، سب کچھ جتنے بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دی کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ، اور جو مریم کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے پیدا کی گئی ایک روح ہے، اور جنت اور دوزخ برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کے عمل کچھ بھی ہو، یعنی چاہے وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے. بخاری کی حدیث نمبر 3435 اس کا نمبر ہے. تو اگر جس کے اندر توحید ہوگا، توحید پر جو مرے گا، تو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، حالانکہ اس نے کچھ بھی گناہ کیے ہوں، شراب، جوا، سود، زنا وغیرہ، ان سب کا جو گناہ ہے اس کا سزا بھگتنے کے بعد. ٹھیک ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 172. مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں، یعنی شرم نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو شرم ہے. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو شرم خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پورے اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شرم خیال کیا اور تکبر کیا تو انہیں وہ بہت دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم. پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا اور اس کے دین میں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت پر اور فضل میں داخل کر دے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی کہ صراط مستقیمہ. سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن و سنت کو تھام کے، یعنی مضبوطی سے پکڑ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. توحید پہلے اور پھر قرآن و سنت کے ذریعے سے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ایسا ایک رسی کا سرا ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اس کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں تھام لے گا، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم پر چلنے والا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 176.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہن دو ہو تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کئی بہن اور بھائی بہن اور مرد عورتیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو، اور تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینے کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے والے پہنائے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، اور اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہو۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے ذاتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ ذاتی کے کاموں میں آپس میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 3۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اب یہاں پہ لسٹ بتا دی گئی کیا کیا ہمارے یعنی مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ادھر کہا کہ تمہیں بتا دیا جائے گا، اور یہاں بتا دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون یعنی خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹ کر مرنے والا یعنی جھٹکے کا، چوٹ لگنے والا اور اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندہ کھا جائے، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ تو یہاں پہ سارے بتا دیے کہ یہ جانور ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو اگر کوئی جیسے بکرا وغیرہ ہوتا ہے یا چکن ہوتی ہے، تو اگر وہ مرغی وغیرہ ہے، اگر لیکن اس کو جو ہے نا چوٹ لگی، کچھ لگا، لیکن کیا اس سے پہلے لوگ زندہ ہوتا ہے اور اس کی جان باقی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ذبح کر لیتے ہیں، یعنی اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ ذبح کر لیا جائے، تو پھر کیا ہے، پھر وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو، اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں، یہ بھی کیا ہے، امت مسلمہ کے لیے حرام ہے۔ آستانوں سے مراد دراصل کیا ہے؟ آستانوں سے مراد وہ جگہ جہاں بتوں کے پاس ہوتی ہے، جو جگہ بتوں کے پاس ہوتی ہے، جہاں پہ بت ہوتے ہیں انہیں کے پاس کچھ جگہ ہوتی ہے، تو جہاں بتوں کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے، یعنی یہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے اور وہاں جو دفن ہوئے شخص کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ پکی ہوئی ڈیرے بھی تقسیم کرتے ہیں اور کھانا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ جیسے بڑے پیر صاحب کے فاتحی کا جو کیا ہوتا ہے، ڈیگ پکتی ہے نا، اور پھر اجمیر میں جا کے بڑے سا لنگر لٹتا ہے، اور پھر کیا وہ زردہ، وہ کیا مشیری وغیرہ، تو یہ سب اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا جو ہے اس پہ نام لیے گئے، بھلے ہی وہ مسلمان ہو، بھلے ہی وہ بڑے پیر اولیاء ہوں، کھمن پیر ہو، اجمیری ہوں، تو کوئی بھی ہو، یہ کھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، تو جو توحید پرست ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کھانے حرام ہیں۔ پھر چاہے یہ جو آستانے ہوتے ہیں، ان سے مراد آپ دیکھیں، چاہے مندر لے لیں، مندروں پہ بھی کیا ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، جانور کاٹتے ہیں وہ لوگ، ذبح کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مزاروں پر بھی کیا یہی سب کچھ، سارا کچھ کاپی ہو رہی ہے، مسلمان اسی کو کاپی کر رہا ہے کہ وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے، درگاہوں پہ جا کے، پھر یہاں تک کہ جو ہے ڈیگے پکتی ہے، لنگر لٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس طریقے سے اللہ نے یہ سارے کھانے پینے حرام کر دیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ ہے کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ٹھیک ہے، بالکل واضح اور صاف آیتیں، ایسا کچھ نہیں جو انسان سمجھ نہ پائے. تو یہ سارے کے سارے کیا گناہ کے کام ہیں. آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کیوں دین کے طور پر پسند کیا ہے. پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی. کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہیں تم سدھا لیتے ہو. اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو. تو جو وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں، ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا حلال تو کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اہل کتاب اس زمانے کے تھے. کون سے جو 1450 سال پہلے جو اہل کتاب تھے. اگر آج ہم سوچیں کہ یہ یہود نصارہ ان کا ہم کھانا حلال ہے تو نہیں، آج کے یہود نصارہ وہ یہود نصارہ ہے ہی نہیں. وہ تو جو اس وقت تھے اہل کتاب، وہ تو شراب بھی نہیں پیتے تھے، خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے. آج کے یہود نصارہ تو انہوں نے شراب بھی پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں. تو یہ آج کل کے یہود نصارہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ان کی جو بیویاں بھی تھیں یعنی کہ یہود نصارہ کی، وہ بھی کیا ہے پاک دامن عورتیں، ان سے تم پاک دامن تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں. تو وہ اس ٹائم کے یہود نصارہ تھے، کیا تھے وہ اوریجنل تھے. ان کے یہاں اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں آئی تھیں. آج کے یہود نصارہ میں بہت زیادہ بگاڑ اور بہت زیادہ فساد، بہت زیادہ ان کے یہاں آپ دیکھیے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں وہ کوئی خرابی نہیں سمجھتے ہیں، زنا میں کوئی خرابی نہیں سمجھتے ہیں. پہلی شرط اللہ نے یہاں لگا دی کہ پاک دامن ہو. ٹھیک ہے، تو ان کا جو کھانا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اس وقت کے جو کھانا مطلب کہ اس وقت کے اہل کتاب تھے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے حلال تھا. لیکن اگر آپ آج سوچے کہ یہ جو کھانا ہے اہل کتاب کا ہم کھا لیں تو آپ خنزیر بھی خدا نخواستہ پیٹ میں چلا جائے گا اور پھر کہیں نہ کہیں بڑے کبیرہ گناہ میں انسان ملوث ہو سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں، یعنی کہ یہود نصارہ کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلی کیا اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں حلال ہیں. تو مسلمانوں میں ہی پہلے اپنے جو ہے رشتے ڈھونڈے دیکھیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ان کا کلچر ہمارے کلچر سے بالکل الگ ہے، ان کی شریعت ہماری شریعت سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، تو آیت دیکھیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ تم انہیں، آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے اہل کتاب ہیں کہ اللہ کے رسول جیسی ان کے سامنے کوئی بات پیش کرتے تھے فوراً، ابھی آپ 7واں پارہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے اور دہڑی مبارک تر ہو جاتی تھی. ایسے ایسے جو نجاشی کے بادشاہ تھے، ایسے ایسے اہل کتاب تھے، جیسے ان کے پاس پیغام پہنچتا تو فوراً وہ سرنڈر کرتے تھے، وہ ایمان لیا تو مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے جو اہل کتاب کیا ہے سلیم فطرت والے ہوں تو ان کی بات کی جا رہی ہے. ایسے نہیں جو آج کل کے جو یہاں ہے جیسے کہ وہ کیا ہے ابلیس ٹائپ کے، تو ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جن سے تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ انہیں ان کے مہر دے دو اور انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، نہ چھپی آشنائی رکھنے والے. اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دیکھیں آیت نمبر 6. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک کی دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اور اگر تم جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی ضرورت یعنی حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ
نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وضو کا حکم دیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور وضو کے دراصل 4 فرائض ہوتے ہیں، یعنی فرض ہیں۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرے میں دھونے میں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشانی سے لے کے تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا کا پورا بھیگ جانا چاہیے، تو یہ فرض ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی المرافق وامسحوا، کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لینا، یہ دوسرا فرائض ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا فرض ہے برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح۔ پھر چوتھا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں وارجلکم الی الکعبین، اور پیر دھو لو ٹخنوں تک۔ تو پیروں کا دھونا ضروری ہے، وہ بھی ٹخنوں تک، ایک بھی جو ہے حصہ، ایک بھی ذرا سا حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تو یہ فرض ہے، اگر اس میں سے ان چاروں میں سے کچھ بھی چھوٹا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس میں اس آیت میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ نا تو تم وضو کر لیا کرو۔ آپ دیکھیے قیامت کے دن نا امت محمدیہ کی یہ سب سے جو ہے الگ خصوصیت ہوگی، خاص خصوصیت ہوگی کہ اس کے جو بدن ہوں گے، اس کے جو بدن کے حصے ہوں گے وہ چمکیں گے۔ کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے، وضو میں وہ جو دھوتے تھے۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بڑھائے، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرے۔ جو اچھے طریقے سے کیا ہے؟ پانی خرچ بھی کم ہو اور ہر اعضاء 3 بار دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے بخاری، اور حدیث نمبر ہے 136 کا نمبر ہے۔ تو ہمیں حدیث وضاحت کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے۔ تو کم پانی ہو، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ پانی بہت سارا پھینک دو، تھوڑے پانی ہو، 1 گلاس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور ہر جو اعضائے وضو ہے اس کو انسان 3 بار دھو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا وضو ہوتا ہے۔ تو جتنے اچھے سے انسان وضو کرے گا اتنا اچھا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو، اس کی جو اعضائے وضو ہیں وہ چمکیں گے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، یعنی قیامت کے دن ہم سب کے اعضائے، جو جسم کے اعضاء ہیں، وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7، اور تم اللہ کی جو نعمتیں تم پر دی ہیں اسے یاد کرو، اور عہد اقرار بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا تھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور رسول اللہ، اور جو ہے نا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل انصاف نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقویٰ کی زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم عمل کرتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ہی اجر ہے۔ آیت 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے وہ یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کے لیے چاہیے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے، اور تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آیت 13 دیکھیں، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل دیتے، یعنی کہ وہ تحریف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔
युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादी, यानी कि वो अल्फाज को, कलिमात को अपने जगह से बदल देते थे। तो ये तहरीफ की शक्ल है। तो तहरीफ दरअसल रद्दो बदल, कमी बेशी को कहते हैं। तहरीफ यानी उसका लफ्जी और मानवी दोनों तरह की होती है, जो इस बात की दलील थी कि उनकी अकल और समझ में टेढ़ आ गई थी, यानी बनी इसराइल और जो अहले किताब थे उनके, और उनकी जुर्रत में भी इतना बेपनाह इजाफा हो गया था कि अल्लाह की आयतों में क्या करते थे, उलट फेर यानी तहरीफ कर देते थे, रद्दो बदल करने में वो गुरेज नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कलिमात को उनके मौके महल से बदल दे डालते थे, और जिस चीज को उन्हें ताकीद की गई थी उनका उसका एक हिस्सा उन्हें वो भुला दिया, और अपने और आपको उनमें से चंद अफराद के सिवा दूसरों के खयानत की अक्सर इत्तला मिलती रहती है। चुनाचे आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें उनसे दरगुजर करिए, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। आयत 14 देखिए। और जिन लोगों ने कहा बेशक हम ईसाई हैं, उनसे हमने अहद लिया था कि फिर जिस चीज की उन्हें ताकीद की गई थी उसका एक हिस्सा उन्होंने भुला दिया। चुनाचे हमने कयामत के दिन तक उनके दरमियान दुश्मनी यानी बुग़्ज़ डाल दिया, और वो जो करते थे, वो जो कुछ करते थे, अल्लाह ताला जल्द उससे उन्हें आगाह कर देगा। आयत 15, ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। वो तुम्हारे लिए अल्लाह की किताबें की बहुत सी ऐसी बातें ज़ाहिर करता है जिन्हें तुम छुपाते थे, और बहुत सी बातें से दरगुजर करता है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशन और वाज़ेह यानी खोल कर बयान करने वाली किताब आ चुकी है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उस शख्स को सलामती की राह दिखाता है जो अल्लाह की रज़ा की पैरवी करना चाहता है, और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाता है, और उनकी सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि बेशक अल्लाह ताला तो मसीह इब्न मरियम है। ए नबी, कह दीजिए, बस कौन है जो अल्लाह के आगे कुछ इख्तियार रखता हो, और अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को और उनकी माँ और तमाम ज़मीन वालों को हलाक करने का इरादा कर ले, और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वो जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत और मिल्कियत के बारे में बयान फरमाया है। मकसद ये है कि ईसाइयों के उस अकीदे को बातिल और गलत साबित करना है, जो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खुदा होने के बारे में कह रखा था। और यहूदी और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि फिर वो तुम्हें गुनाहों की सज़ा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से इंसान हो। वो जिसे चाहेगा बख्श देता है और जिसे चाहता है अज़ाब देता है, और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है, जो रसूलों के वक़्फ़े के बाद तुम्हारे लिए बातें खोलकर बयान करता है, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आया ही नहीं। बस यकीनन तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कादिर है। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है। तो इसलिए तमाम इंसानों पर वाजिब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल इस खूबसूरत इमारत से पेश की है, जिसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी गई है। लोग उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब व हैरानी का इज़हार करते हैं, और कहते हैं काश इसमें जो जगह है इसमें ईंट लगा दी होती। तो फरमाया, वो ईंट मैं हूँ, और मैं सारे अंबिया से आखिरी हूँ। ये बुखारी की हदीस नंबर 3535 है। आयत देखिए, आयत नंबर 20। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की वो नियामतें याद करो जो उसने तुम पर की हैं, जब उसने तुम में से नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया, और तुम्हें वो कुछ दिया जो सारी दुनिया को में से किसी को नहीं दिया। ए मेरी कौम, मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे और अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाम लिख दी है, और तुम अपनी पीठ के बल मुँह मत मोड़ो, और फिर तुम वरना खसारा उठाने वाले हो जाओगे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, बेशक इस ज़मीन में एक बड़ी ज़ोरदार यानी ताकतवर कौम है, और हम हरगिज़ उससे दाखिल नहीं होंगे, यानी कि उसमें दाखिल नहीं होंगे। यहाँ पे अमालका नाम की एक बहुत ताकतवर, कुव्वतवर लोग रहते थे, उनके बारे में यहाँ इधर ही इशारा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ, उनसे जिहाद करना है। तो बनी इस्राइल ने कहा कि
کہ بے شک اس زمین میں کیا ہے، ایک بڑی زوراور اور قوم ہے جو ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ لوگ اس میں سے نکل نہ جائیں، پھر اگر اس میں سے وہ نکل جائیں گے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، وہ بولے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے سے داخل ہو گئی تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز اس زمین میں نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ پھر دونوں ان سے لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں۔ ایسا بدترین انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اپنے رسول سے کہہ رہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے اور آپ لڑے، دونوں جنے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کے رہنے والے، جب ہاں وہ لوگ خالی کر دیں گے تب ہم یہاں سے جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو سرکشی کی ساری حدیں انہوں نے کراس کی تھی۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں ہے، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں، یعنی آپ غم نہ کریں، اور اے نبی آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پہلے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ تو دراصل آدم کے یہ دونوں بیٹے تھے، چنانچہ اس نے جو ہے اسے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دنیا میں کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر پڑتا ہے، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلا ناحق قتل کرنے کی جو ہے جرت کی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے۔ تو قتل کی شروعات دراصل قابیل نے کی، اور جب بھی کوئی گناہ کا کوئی آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلا جو بار ہوتا ہے ایک حصہ اس گناہ ایجاد کرنے والے پر پڑتا ہے۔ تو اس نے دوسرے نے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، پہلے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، تو اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، بے شک اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آیت 29 دیکھیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ یعنی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کوڑنے لگا تاکہ اسے وہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا افسوس، میں اس کوے سے جیسا نہیں ہوا، اور میں اس کوے جیسے ہونے سے عاجز رہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی پچھتاوا اس لیے تھا کہ اسے اپنے جو ہے گناہ پہ پچھتاوا اسے اس لیے تھا کہ وہ اپنے جو بھائی کو دفن نہیں کر پا رہا تھا، اگر وہ گناہوں پہ پچھتاتا تو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے۔ آیت 32، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نا انسانی خون کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے ہی لیے نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس پر بنی اسرائیل کے لیے تھی، جس طرح یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی حسن بصری نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے یہاں ہمارے خون کے زیادہ قابل احترام نہیں تھے، یعنی انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل کے خون اللہ کے یہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے، یعنی کہ امت مسلمہ کا خون زیادہ قابل احترام ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ جو ہے کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں کیا ہے، قتل جو ہے انسان ہے، یعنی کسی کا ناحق قتل کر دینا بھی کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کسی ایک کا قتل گویا تمام لوگوں کا قتل، اور جو شخص کسی ایک جان کو
جو ہے بچائے، یعنی قتل ہونے سے بچائے، تو اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اور ہمارے رسول واضح اور کھلی نشانی لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک ان کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کھلی نشانیاں لائے۔ قرآن کریم سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے، اس میں کھلی کھلی آیات ہے، واضح نشانیاں ہیں، پھر بھی لوگ آج کیا ہیں؟ گناہوں میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، جیسے بنی اسرائیل مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا، ان کے پاس بھی ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لائے اور ہر چیز ان کے یہاں معجزہ بطور معجزہ نازل کی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس سب سے اعراض کیا، سرکشی اور حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور پھر آج امت مسلمہ ان سے بھی کہیں زیادہ حد سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 33، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت یعنی جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ضلع وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت 34، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لے، پس تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 35 دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جائے جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر بھی ہو تو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالیں اپنی جان کے بدلے میں، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ آیت 37، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس میں سے نہیں نکلیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے کا والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39، پھر جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ تھے جو اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں۔ جو آپ کے پاس نہیں آئی ہوئے کلمات کا یعنی موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ رہو۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، یہ ان سے روگردانی کر لے، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کی فیصلہ کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگراں بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتیں تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو وہ کافر ہے۔
تو یہاں پر جو کفر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کافر کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو کفر دراصل دیکھیں کفر دو درجوں کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر۔ کفر اکبر یعنی اس میں یہ سب شامل ہیں کہ جھٹلا دینا، یعنی اللہ کو، آخرت کو، رسول کو جھٹلانا، انکار کرنا، تکبر کرنا، شک اور منہ موڑنا اور نفاق، یہ سب کفر میں شامل ہے، کفر اکبر میں۔ جبکہ کفر اصغر یعنی چھوٹے کفر میں نعمتوں کی ناشکری یہ سب شامل ہے، یعنی ناشکری کی ایک قسم ہے یہ کفر اصغر ہے، یعنی آپ کے پاس، انسان کے پاس جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے باوجود وہ کہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آیت 45، اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 46، اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور جو اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب لوگوں سے زیادہ قربت اور تعلق رکھنے والا ہوں، اور تمام پیغمبر باپ بھائی شریک ہیں، ٹھیک ہے، تمام پیغمبر باپ شریک بھائی ہیں، اور میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت اور تعلق زیادہ رکھنے والے تھے ان سے، کیونکہ جسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، یعنی کہ جو وقفہ تھا بیچ کا وہ 600 سال کا تھا، 550-600 سال۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3442 ہے۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 47، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشاتوں کی پیروی نہ کریں، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، اور پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے آپس میں، یعنی اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے جو لفظ لائے ہیں آیت نمبر 48 میں، وَمُحَيْمِنًا یعنی نگہبان ہے۔ قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابوں پر محافظ یعنی نگہبان ہے، ان کتابوں کے اندر جو سچائی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کے اندر جو رد و بدل ہے، ملاوٹ ہے، اس کو یہ قرآن کریم جھٹلاتا ہے۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 49، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشاتوں کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہو، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ لے تو جان لیجیے اللہ تعالیٰ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کیا وہ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ آیت 51 دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بے شک انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ یہود نصارہ کی دوستیاں
ان کو دوست بنانا انہی میں سے جیسا ہو جائے گا۔ آیت 52، پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، وہ دوڑ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے یا انہیں اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ خسارہ یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ آیت 54، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دوست آخر ہے کون؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، اور پھر جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دوست ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ آیت 56، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت سے ضرور حصہ پائے گا۔ پہلا، اللہ اور اس کا رسول اسے جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، وہ کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے۔ تیسرا، یہ بات کہ اسے دوبارہ کافر بننا ایسا ناگوار ہو جیسا کہ اسے آگ میں جھونکا جانا ہو۔ جس کے اندر یہ تینوں کوالٹیز سے اس نے کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان کی لذت، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 57، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا دیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جو کافر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم مومن ہو، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی ہوئی کتاب پر اور پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آیت 60، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اپنا غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعضوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، اور وہی لوگ برے درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب ان تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ اور ذاتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ ان کے بزرگ یعنی نیک لوگ، ان کے علماء انہیں گناہوں کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ بہت برا ہے جو کچھ وہ تیار کر رہے ہیں۔ آیت 64، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہو یعنی بندھے گئے ہیں، تو انہی کے ہاتھ بندھے ہیں، بند گئے ہیں انہی کے ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر اور ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن جو آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمانی اور کفر کے اضافے کا سبب بنا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دی ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ لوگ ایمان لے آتے تو پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی ہم ان کی برائی دور کر دیں گے اور انہیں نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔
اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکامات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے بہت زیادہ یعنی کہ بہت رزق اور کشادگی کھانے کو ملتی، اور ان میں سے ایک گروہ درمیان راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ آیت 67 دیکھیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی برائی سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگ نافرمانی اور کفر کے اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کافر قوم کو غم نہ کھائیں، یعنی کافروں کی جو حالت ہے اس کے اوپر غم نہ کریں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 69 ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو سابی یعنی بے دین اور عیسائی ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی کہ پہلے کچھ بھی حالت تھی، بعد میں کیا ہے، اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، اور اس نے کیا کی، پھر نیک عمل بھی کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، بس وہ اندھے ہیں اور بہرے ہو گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یقیناً کفر انہوں نے کیا ہے، یقیناً کفر کیا جن لوگوں نے اور جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، توحید کی دعوت دی انہوں نے بھی۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے، یعنی شرک اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساتھ الوہیت میں، ٹھیک ہے، عبادت میں، قربانی میں، روزہ کسی اور کے لیے، اور جو ہے کسی اور کے لیے نظر مانی کسی نے، اور سجدہ کسی اور کے لیے کیا، جھکا وہ کسی اور کے لیے، تمام طرح سے جو کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آپ سوچیں کہ پھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ بس دو ہی جگہ ہونے والی ہے، آخرت میں جنت یا جہنم۔ اور پھر ایسے شخص جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آیت آف دا ڈے ہے، اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے دوزخ ہے، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے وہ باز نہیں آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں دردناک عذاب ضرور دیا جائے گا۔ پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے ہیں، اس سے بخشش نہیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے پہلے کوئی بھی شرک کیا، کسی بھی طرح کا کوئی مزار پہ کیا، سجدہ کیا، کچھ بھی قسم کا کوئی نہ کوئی شرک کر رہا ہے تو پھر کیا کرے، وہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے آگے گڑا کے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ استغفار سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ بیابان میں گم ہو جانے کے بعد اسے اچانک سے مل جائے، یعنی کہ کسی شخص کا جو اونٹ ہوتا ہے ایک بیابان ریگستان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک سے اس کو وہ اونٹ شام کے وقت واپس مل جائے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے نا، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ مومن اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث نمبر 6309 ہے اس کا نمبر۔ مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول
اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو ویکنیس تھی، وہ کھانا نہیں کھاتے تو کیا ہوتے؟ مر ہی جاتے. تو جس کی کوئی ویکنیس ہے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات دلیل سے کی جا رہی ہے یہاں. تو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں. پھر دیکھیے کہ وہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں. آیت 76. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی اچھاؤں کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہتوں سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے ہیں. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. آیت 79 دیکھیں. وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے، انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تو وہ بہت برا ہوتا جو وہ کرتے تھے. آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. آیت 81. آیت 82. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً لوگوں میں ایمان والوں سے دشمنی رکھنے میں آپ زیادہ سخت یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل کتاب سے دوستی رکھنے سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم عیسائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ گھمنڈ نہیں رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری جو کلاس ہے مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.